दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स। दोस्तों इस किताब तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी सुनने के बाद आपको इस किताब को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों ये कहानी है एक हीरे की, एक डायमंड की। दोस्तों एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक इंसान अपना रोज़गार कमाने के लिए अपने गधे पर सामान यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया करता था। एक दिन जब वो किसी सामान को छोड़कर वापस आ रहा था तो उसे सड़क के किनारे एक डायमंड मिला। उसने उस डायमंड को उठाया, उसे साफ किया तो वो चमकने लगा। अब उसे समझ ना आए कि मैं इसके साथ करूं क्या, जबकि उसका कुल असासा उसका गधा था। तो उसने उस डायमंड का एक हार बनाया, एक ताज बनाया और उस ताज को अपने गधे के सर पे लगा दिया और घूमने लगा। दोस्तों ये गधे वाला कई सालों तक उस डायमंड के हार को गधे के सर पे लगा के घूमता रहा, मगर उससे उसकी कीमत ना पता थी। एक दिन गांव से एक जौहरी का गुजर हुआ। वो जौहरी उस हीरे को देखते ही पहचान गया। उसने गधे वाले को रोका और गधे वाले की मुंह मांगी कीमत पर उससे वो हीरा खरीद लिया। और ख़रीदने के बाद उस वक्त के बादशाह के पास गया और बादशाह से कहा, मैं एक बड़ी सल्तनत से आपके लिए एक हीरा लाया हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये बेच सकता हूँ। बादशाह ने हीरा देखते ही उसकी कदर कीमत को पहचान लिया और अपनी हैसियत के मुताबिक उसके मुंह मांगे पैसों में वो हीरा खरीद लिया। और उस हीरे को खरीदने के बाद बादशाह ने उसका एक ताज बनाया और अपनी रानी के सर पे पहना दिया। दोस्तों कहानी तो ख़त्म हुई, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उस हीरे की जगह एक गधे के सर पे थी या अपनी बादशाह की रानी के सर पे? दोस्तों आप जवाब तो जानते ही हैं। दोस्तों कुदरत का एक कानून है। कुदरत हर उस चीज़ और हर उस इंसान को उस जगह ज़रूर पहुंचाती है जहां वो चीज़ या इंसान डिज़र्व करता है। दोस्तों आप भी यकीनन कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते होंगे, मगर मेरा सवाल ये है कि आप अपने आप में हीरा बनने को तैयार हैं या नहीं। दोस्तों चलते हैं हमारी किताब की तरफ। हमारी किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स। जी हाँ, यानी कि आदतों की ताकत। दोस्तों ये वो पोशीदा निज़ाम है जो तुम्हारी ज़िंदगी को चला रहा है, मगर तुम्हें उसका इल्म नहीं। दोस्तों ज़िंदगी ये सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बनती, ये ज़्यादातर उन छोटे कामों से बनती है जो हम रोज़ बग़ैर सोचे करते रहते हैं। तुम कैसे जागते हो, तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसे खर्च करते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम हर एक्शन का रिएक्शन कैसे देते हो, ये सब चीज़ें तुम्हारी किस्मत से नहीं, तुम्हारी आदतों से जुड़ी होती है। दोस्तों तुम अपनी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं करते, तुम सिर्फ अपनी आदतें कंट्रोल करते हो और तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी ज़िंदगी कंट्रोल करती है। मगर सवाल ये है कि किताबें तो लाखों हैं, लेकिन ये किताब ही क्यों ज़रूरी है? दोस्तों ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी किस्मत शदीद ख़राब है, मेरे हालत मुझे इजाज़त नहीं देते। लेकिन ये किताब एक खामोश मगर ख़तरनाक सच बताती है, अगर मसला तुम नहीं हो, अक्सर मसला तुम्हारी आदतें होती हैं। दोस्तों इंसान बुरा नहीं होता, उसकी तो सिर्फ आदतें बुरी होती हैं। दोस्तों एक नज़र ना आने वाली ताकत भी सुन लें। आदतें खामोश होती हैं, बहुत आहिस्ता से काम करती हैं, लेकिन गहराई तक जाती हैं। वो तुमसे इजाज़त नहीं लेती, वो बस तुम्हें चलाती हैं। और सबसे ख़तरनाक बात भी सुन लें, ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उनकी ज़िंदगी ऑटो मोड पर चल रही होती है। दोस्तों जो ऑटो मोड पर जीता है वो शऊरी ज़िंदगी कभी भी नहीं जी पाता। दोस्तों आदत हौसला नहीं है, ये किताब वाज़ेह करती है। कामयाबी हौसले से नहीं आती, हौसला आता है और चला जाता है, जबकि आदत चुपचाप अपना काम कर रही होती है। दोस्तों हौसला शोर मचाता है, मगर आदतें नतीजा देती हैं, रिजल्ट देती हैं। मिसाल से समझाता हूँ, दो लोग एक ही ख्वाब देखते हैं, एक रोज़ थोड़ा सा करता है, दूसरा कभी करता है और कभी छोड़ देता है। कुछ सालों के बाद एक बदल चुका है और दूसरा वही का वही है। यहाँ फ़र्क इंसान का नहीं, सोच का भी नहीं, यहाँ फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ उसकी आदत का था। दोस्तों आदत का दायरा भी समझ लें। ये किताब हमें बताती है हर आदत तीन चीज़ों से बनती है। पहली चीज़ है इशारा, दूसरी चीज़ है अमल और तीसरी चीज़ है इनाम। दोस्तों ये साइकिल बार बार चलता है और दिमाग में रास्ता बना लेता है। जो बार बार हो वो दिमाग का कानून बन जाता है। मगर सवाल ये है कि इरादे क्यों नाकाम हो जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कल से बदल जाऊंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता।
کیونکہ ارادہ تو کمزور ہوتا ہے، مضبوط صرف عادت ہوتی ہے۔ دوستو ارادہ وعدہ ہے مگر عادت حقیقت ہے۔ دوستو یہ کتاب زیادہ کوشش کی نہیں، یہ کتاب نہیں کہتی کہ اور زور لگاؤ، یہ کتاب کہتی ہے کہ صرف سمجھدار بنو، اپنی عادت کو بدلو، زندگی تو خود بخود بدل جائے گی۔ دوستو الزام سے سمجھ کی طرف بھی آ جائیں، یہ کتاب تمہیں الزام دینا نہیں سکھاتی، یہ تمہیں سمجھنا سکھاتی ہے۔ جب تم سمجھ جاؤ کیوں تم وہی کرتے رہو، کیوں رک جاتے ہو، کیوں خود کو صبور تاز کرتے ہو جب تم بدل بھی سکتے ہو۔ دوستو سمجھ تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ دوستو اس کتاب کا وعدہ ہے، یہ کتاب آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتی کہ سب آسان ہو جائے گا، یہ وعدہ کرتی ہے کہ سب کلیئر ہو جائے گا، اور وضاحت طاقت دیتی ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس کتاب میں ہم سیکھیں گے کہ عادت آخر بنتی کیسے ہے، عادت آخر ٹوٹتی کیسے ہے، عادت کیسے بدل جاتی ہے، فرد، ادارے اور معاشرے عادتوں سے کیسے بدلتے ہیں۔ یہ سفر خاموش ہوگا مگر انتہائی گہرا ہوگا۔ دوستو اس کتاب کے میں نے ٹوٹل 4 پوائنٹ بنائے ہیں میجر، جس کو میں آپ کو ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا۔ چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے دا ہیبٹ لوپ۔ جی ہاں، عادت کا دائرہ، جو کہ سب سے پہلے ہے اشارہ، دوسرا ہے عمل اور تیسرا ہے انعام۔ دوستو مگر اس پوائنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عادت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ دوستو زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب سوچ سمجھ کر نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نے کیا ہے، اس بات کو میں نے سوچا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے زیادہ تر فیصلے نہیں بلکہ ہماری عادتیں ہوتی ہیں۔ انسان وہ نہیں ہوتا جو وہ سوچتا ہے، انسان تو وہ ہوتا ہے جو وہ بار بار کرتا ہے۔ اب مگر سوال یہ آتا ہے کہ عادت آخر ہے کیا؟ دوستو عادت دماغ کا وہ خود کار نظام ہے جو بار بار ہونے والے عمل کو سوچ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی تمہیں دوبارہ سوچنا نہیں پڑتا، تمہیں فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، تم بس وہی کر دیتے ہو سب کانشیس مائنڈ سے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خود حیران ہو جاتے ہیں، میں نے پھر وہی کیوں کیا؟ دوستو عادت تم سے اجازت نہیں لیتی، وہ تو بس تمہیں چلاتی رہتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ دماغ عادتیں کیوں بناتا ہے؟ دوستو یہ کتاب ایک اہم بات بتاتی ہے، دماغ کا کام تمہیں بہتر انسان بنانا نہیں بلکہ دماغ کی انرجی کو بچانا ہے۔ سوچنا دماغ کے لیے بہت مہنگا کام ہے، اسی لیے جو کام بار بار ہوتا ہے دماغ اسے ایک عادت بنا لیتا ہے تاکہ وہ سکون میں رہے۔ جو چیز عادت بن جائے وہ دماغ کے لیے انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ دوستو عادت 3 حصوں میں بنتی ہے، ہر عادت 3 مرحلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ نمبر 1 ہے کیو، یعنی کہ اشارہ۔ دوستو یہ وہ چیز ہے جو دماغ کو بتاتی ہے اب کوئی عادت چلانی ہے۔ اشارہ ہو سکتا ہے آپ کا وقت، آپ کی جگہ، کوئی احساس، کوئی شخص یا پھر کوئی مسئلہ۔ مثال کے طور پر موبائل کی آواز، تنہائی میں بیٹھنا، تھکن محسوس کرنا یا بوریت فیل کرنا۔ ہر عادت ایک اشارے سے شروع ہوتی ہے، بغیر اشارے کے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ دوستو نمبر 2 ہے روٹین، یعنی کہ عمل جو تم کرتے ہو، یہ وہ اصل کام ہے جو تم بار بار دہراتے ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ موبائل اٹھانا، کچھ کھا لینا یا غصہ کرنا یا کوئی اچھا کام کرنا۔ یہی وہ حصہ ہے جسے لوگ عادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ پورا نظام نہیں ہے۔ دوستو عادت صرف ایک عمل نہیں ہے، عادت ایک مکمل نظام ہے۔ دوستو نمبر 3 پر ہے ریوارڈ، یعنی کہ انعام۔ یہ سب سے خطرناک حصہ ہے۔ دماغ پوچھتا ہے کہ مجھے کیا ملا؟ یہ انعام ہو سکتا ہے وقتی سکون، خوشی یا وقتی آرام یا درد سے نجات پانا۔ اگر دماغ کو انعام پسند آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اسے یاد رکھو، اور یوں عادت انتہائی مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوستو انعام کے بغیر کوئی بھی عادت زندہ نہیں رہتی۔ دوستو عادتیں خود کار آخر لگتی کیوں ہیں؟ کیونکہ لوپ بار بار چلتا ہے،
اور جب کوئی چیز بار بار دہرائی جائے تو دماغ اسے نارمل مان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے سوچا تھا، مگر حقیقت میں فیصلہ عادت نے کیا تھا۔ جو بار بار ہو وہ انسان کو سچ لگنے لگتا ہے۔ دوستو، اچھی اور بری عادت ایک جیسی کیوں ہیں؟ یہ کتاب ایک چونکا دینے والی بات بتاتی ہے۔ دماغ اچھی اور بری میں فرق نہیں کرتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ چل رہی ہے یا نہیں۔ اگر چل رہی ہے تو اسے محفوظ کر لو اور اپنی عادت بنا لو۔ دماغ اخلاق نہیں دیکھتا، دماغ صرف اور صرف تکرار دیکھتا ہے۔ دوستو، ہمیں کنٹرول کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم عادت کے صرف عمل کو دیکھتے ہیں، اشارے اور انعام کو نہیں، اور جب تک پورا لوپ نظر نہ آئے عادت نہیں ٹوٹ سکتی۔ دوستو، جو نظر نہ آئے اکثر وہی کنٹرول کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ شعور پہلی دراڑ کیوں ہے؟ یہ کتاب بار بار کہتی ہے جب تم اپنی عادت کو پہچان لیتے ہو تو مکمل طاقتور ہو جاتے ہو۔ دیکھنا کمزور کر دیتا ہے۔ جس دن عادت نظر آ گئی اسی دن اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، مثال کے طور پر موبائل بار بار اٹھانا۔ ذرا سوچو، تم موبائل اٹھاتے ہی کیوں ہو؟ اکثر جواب ہوگا بس ایسے ہی، لیکن حقیقت میں یہ بس ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ تو آپ کی عادت ہوتی ہے۔ دوستو، ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم اکثر کام کو ٹالتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں سست ہوں۔ یہ کتاب کہتی ہے نہیں، تم صرف ایک لوپ میں پھنسے ہوئے ہو۔ دوستو، یہاں پر کیوں ہے مشکل کام، خوف اور ناکامی کا ڈر، روٹین ہے کام ٹالنا، کوئی آسان چیز کرنا، اور ریوارڈ ہے ذہنی دباؤ سے نجات پانا اور وقتی آرام پانا۔ دوستو، ٹال مٹول سستی نہیں، یہ درد سے بچاؤ ہے دراصل۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم خود کو کیوں غلط الزام دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم صرف عمل کو دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اشارہ کیا تھا اور اس کا انعام کیا تھا۔ دوستو، خود کو الزام دینا بہت آسان ہے، مگر نظام کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ مگر پھر سوال آتا ہے کہ عادتیں واپس کیوں آ جاتی ہیں؟ کیونکہ لوپ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، صرف کچھ وقت کے لیے دب جاتا ہے۔ اگر اشارہ واپس آ جائے اور انعام نہ ملے تو پرانا عمل واپس آ جاتا ہے۔ دوستو، عادت مری نہیں، وہ تو صرف اور صرف آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، ہر عادت مکمل لوپ ہے۔ ہم عمل کو غلطی سمجھتے ہیں۔ اکثر کھیل اشارے اور انعام کا ہے، عادت احساس پورا کرتی ہے، اور لوپ سمجھے بغیر عادت کبھی نہیں ٹوٹتی۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے چینجنگ ہیبٹس، عادت بدلنے کا اصل طریقہ۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ تبدیل اتنی مشکل آخر لگتی کیوں ہے؟ دوستو، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، لیکن بدلنا نہیں ہوتا، اور مسئلہ خواہش کی کمی نہیں، مسئلہ نظام کو نہ سمجھنا ہوتا ہے۔ دوستو، بدلنے کی خواہش تو بہت ہوتی ہے، بدلنے کا طریقہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عادتیں مزاحمت کرتی ہی کیوں ہیں؟ جب کوئی پرانی عادت بدلنا چاہتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ چھوڑ دو، یہ بعد میں کریں گے، ابھی نہیں کرتے۔ یہ تم نہیں ہو، یہ تمہاری عادت ہے جو تمہیں تھکانے سے بچا رہی ہے۔ دوستو، عادت خود کو بچانے کے لیے جواز بناتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ دماغ پرانے راستے آخر یاد ہی کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ دماغ عادت کو نہیں مٹاتا، وہ صرف نیا راستہ بناتا ہے، پر پرانا بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے دباؤ میں انسان پرانے راستے پر لوٹ آتا ہے۔ دوستو، پرانا راستہ کبھی نہیں مرتا، وہ موقع کا انتظار کرتا ہے۔ مگر دوبارہ سوال آتا ہے کہ صرف ارادہ کیوں ناکام ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ارادہ لیمیٹڈ ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، مگر عادت خودکار ہوتی ہے، تھکتی نہیں۔ اسی لیے ارادے سے لڑائی اکثر ہار جایا کرتی ہے۔ دوستو، ارادہ دیوار ہے اور عادت دریا ہے۔ دوستو، غلط یقین ایک دن خود بخود میں بدل جاؤں گا، یہ کتاب سخت بات بتاتی ہے۔ کوئی دن خود بخود کچھ نہیں بدلتا، بدلاؤ ڈیزائن سے آتا ہے، انتظار سے نہیں، اور جو چیز ڈیزائن نہ ہو وہ کبھی بھی خود بخود نہیں بدل سکتی۔ دوستو، درد استاد نہیں بلکہ اشارہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں جب بہت تکلیف ہوگی تب ہی بدلوں گا، لیکن درد صرف اور صرف توجہ دلاتا ہے، مگر طریقہ نہیں سکھاتا۔ درد چیختا ہے لیکن راستہ نہیں دکھاتا۔ دوستو، ماحول،
حوصلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے اگر ماحول نہ بدلو تو عادت نہیں بدلے گی، کیونکہ تم ایک ہی اشارہ بار بار دیکھ رہے ہو۔ مثال کے طور پر فون سامنے ہے تو اسکرولنگ کر لی، مٹھائی سامنے ہے تو کھانا شروع کر دیا۔ دوستو جو نظر میں ہے وہ عمل میں ضرور آتا ہے۔ دوستو یہاں پہچان کی لڑائی کو بھی سمجھ لیں۔ جب نئی عادت تمہاری پرانی پہچان سے ٹکراتی ہے تو دماغ کہتا ہے کہ یہ تو تم ہو ہی نہیں، اور تم پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ انسان عادت نہیں چھوڑتا، انسان صرف اور صرف اپنی پہچان بچاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تبدیلی نقصان کیوں لگتی ہے؟ دوستو ہر پرانی عادت کچھ نہ کچھ دیتی ہے، جیسے کچھ دیر کا سکون، کچھ دیر کی پہچان یا کوئی پرانا تعلق۔ جب تم بدلتے ہو دماغ سمجھتا ہے کہ کچھ چھن رہا ہے۔ دماغ تبدیلی کو نقصان سمجھتا ہے، چاہے وہ فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو عادت مزاحمت کرتی ہے، پرانے راستے دماغ میں محفوظ رہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، عادت بدلنے کا ایک سنہرا اصول بھی سن لیں۔ یہ کتاب ایک اصول بار بار دہراتی ہے کہ پرانا لوپ مٹانا نہیں جا سکتا، اسے بدلنا پڑتا ہے۔ لوپ ختم نہیں ہوتا، لوپ ری پروگرام ہوتا ہے۔ دوستو اشارہ وہی رہنے دو، اکثر اشارہ وقت ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، انہیں بدلنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے انہیں چھیڑنے کے بجائے اسے قبول کرو۔ مثال کے طور پر تھکن آئے گی، تناؤ بڑھے گا، تنہائی بھی آئے گی، لیکن یہی زندگی ہے۔ مسئلہ اشارہ نہیں، مسئلہ تو آپ کا رد عمل ہے۔ دوستو انعام کو صاف پہچانو۔ جب تک تمہیں نہ پتہ ہو کہ دماغ کیا چاہتا ہے تم اسے اس کا نعم البدل نہیں دے سکتے۔ سوال کہ مجھے سکون چاہیے، کیا مجھے توجہ چاہیے، یا مجھے تسلی چاہیے؟ جب انعام واضح ہو جائے تو حل ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے عمل کو تبدیل کرو، یہی اصل تبدیلی ہے۔ پرانا عمل وقتی تھا، نقصان دہ تھا، نیا عمل وہی انعام دے مگر نقصان کے بغیر ہوگا۔ دوستو عادت یقین کو مضبوط کرتا ہے، صرف عمل کافی نہیں ہے۔ جب تک تم یقین نہ کرو کہ تم بدل سکتے ہو عادت مضبوط نہیں بنتی۔ یقین وہ گلو ہے جو نئی عادت کو چپکاتا ہے۔ دوستو لوگ تبدیلی کو کیوں مضبوط بناتے ہیں؟ یہ کتاب کہتی ہے اکیلا انسان بدلتا ہے لیکن جلدی تھک بھی جاتا ہے۔ جب لوگ ساتھ ہوں، لوگ سمجھیں اور دیکھ رہے ہوں تو نئی عادت زندہ رہتی ہے۔ جو اکیلا مشکل لگتا ہے وہ ساتھ میں ممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو ناکامی معلومات میں، جب نئی عادت ٹوٹے تو اس سے ناکامی مت کہو، یہ ڈیٹا ہے کہ کہاں اشارہ زیادہ طاقتور تھا اور کہاں انعام پورا نہیں ہوا۔ دوستو جو سکھا دے وہ ہار نہیں سکتا۔ جی ہاں دوستو، عادت مٹتی نہیں بدلتی ہے، اشارہ اکثر وہیں رہتا ہے۔ اصل انعام سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ اور ماحول مددگار ہوتے ہیں اور ناکامی ڈیٹا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے کی اسٹون ہیبٹس، بنیادی عادتیں جو باقی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک عادت کئی تبدیلیاں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بدلنے کے لیے کچھ بدلنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی صرف ایک عادت بھی کافی ہوتی ہے۔ ہر عادت برابر نہیں ہوتی، کچھ عادتیں باقی سب کو کنٹرول کر دیتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کی اسٹون ہیبٹ آخر ہوتی کیا ہے؟ دوستو یہ وہ عادت ہے جو خود تو بدلتی ہے لیکن ساتھ ساتھ باقی عادتوں کو بھی خاموشی سے بدل دیتی ہے۔ یہ ایسے ہوتی ہے جیسے ایک پتھر جو پورا محراب سنبھالے ہوئے ہو۔ ایک درست عادت درجنوں غلطیوں کو خاموش کر دیتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایک عادت سب کچھ کیوں بدل دیتی ہے؟ کیونکہ کی اسٹون نظام بدلتی ہے، صرف عمل نہیں، یہ سوچ بدلتی ہے، دن کا بہاؤ بدلتی ہے، فیصلوں کی سمت بدلتی ہے۔ دوستو نظام بدل جائے تو باقی سب خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ کتاب مثال دیتی ہے جو لوگ باقاعدہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ اکثر بہتر کھاتے ہیں، بہتر سوتے ہیں، سگریٹس نہیں پیتے اور لوگوں سے زیادہ ڈسپلن ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صرف ایکسرسائز شروع کی تھی۔ جسم کی ایک عادت دماغ کی کئی عادتیں بدل دیتی ہے۔ دوستو چھوٹی کامیابیاں کیوں اہم ہیں؟ چھوٹی جیت کی اسٹون دیتی ہے۔ یہ جیت اعتماد پیدا کرتی ہے اور اعتماد اگلا قدم آسان بناتا ہے۔
دوستو اعتماد وہ بیج ہے جس سے ڈسپلن اگتا ہے۔ دوستو ڈسپلن اثر ہوتا ہے، وجہ نہیں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ڈسپلن چاہیے۔ یہ کتاب کہتی ہے ڈسپلن کی اسٹون ہیبٹ کا نتیجہ ہے، پہلے ایک عادت اس کے بعد ڈسپلن۔ دوستو ڈسپلن مانگا نہیں جاتا، ڈسپلن تو پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ عادتیں پہچان کیسے بدلتی ہے؟ جب کوئی کی اسٹون ہیبٹ چلتی ہے تو انسان خود سے کہتا ہے میں وہ انسان ہوں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جملہ خاموشی سے انسان کی پوری پہچان بدل دیتا ہے۔ اور دوستو جب پہچان بدلے بغیر عادت مستقل نہیں بن سکتی۔ مگر سوال یہ ہے لوگ انہیں کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ شور نہیں کرتی، یہ آہستہ کام کرتی ہے اور فوری رزلٹ بھی نہیں دکھاتی، لیکن ان کا اثر آپ کی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ دوستو جو آہستہ بدلتا ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ دوستو مثال خاندان کے ساتھ کھانا، کچھ گھرانوں میں ایک ساتھ عادت ہوتی ہے، سب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ عادت بچوں کو تعلیم بہتر بناتی ہے، نشہ کم کرتی ہے، لوگوں سے تعلق مضبوط کرتی ہے، اکٹھے بیٹھنا اکٹھے رہنا سکھاتا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھے، صبح بستر ٹھیک کرنا ایک بہت سادہ عادت ہے، صبح بستر درست کرنا، لیکن اس کا اثر پورا دن ڈسپلن لگتا ہے۔ چھوٹا کام مکمل ہونے کا احساس دیکھتا ہے اور باقی کاموں میں بھی ہمت رہتی ہے۔ دوستو دن کی پہلی جیت پورے دن کا لہجہ بدل دیتی ہے۔ یہ عادتیں کام کیوں کرتی ہیں؟ سوال تو یہ ہے کیونکہ یہ عادتیں فیصلوں کی تعداد کم کر دیتی ہیں۔ جب کم فیصلہ کرنا پڑے تو غلطی بھی کم ہوتی ہے۔ دوستو کم فیصلوں کا مطلب ہے کم غلطیاں۔ دوستو یہ عادتیں انتشار کو کم کرتی ہیں، زندگی میں انزائٹی کو کم کرتی ہیں۔ زیادہ تھکن، زیادہ الجھن اور زیادہ بگاڑ اکثر فیصلوں کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ یہاں کی اسٹون ہیبٹ اس بوجھ کو ہلکا کرتی ہے۔ دوستو انتشار ختم کرو، ترقی خود بخود آ جائے گی۔ دوستو پہچان کی خاموش تبدیلی بھی سن لیں۔ جب کوئی شخص روز خرچ لکھتا ہے یا بستر درست کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کہتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ یہ سوچ باقی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ دوستو انسان وہی بن جاتا ہے جو وہ روز خود سے کہتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کچھ بنیادی عادتیں کیوں نہیں چل پاتی؟ کیونکہ لوگ انہیں بہت بڑا بنا دیتے ہیں، لیکن کی اسٹون ہیبٹ سادہ ہوتی ہے، قابل عمل ہوتی ہے، روز کی ہوتی ہے۔ دوستو جو روز نہ ہو سکے وہ بنیاد نہیں بنتا۔ دوستو کی اسٹون ہیبٹ خاموش اثر رکھتی ہے، ایک عادت کئی فیصلوں سے بدلتی ہے۔ یہ نظم، اعتماد اور پہچان پیدا کرتی ہے۔ سادگی اس وقت کی طاقت ہے، نظر آنے والی عادت کنٹرول پیدا کرتی ہے۔ دوستو اگر تم اپنی زندگی کی سب سے بکھری ہوئی جگہ میں صرف ایک سادہ عادت ڈال دو تو باقی زندگی خود بخود سیدھی ہونے لگتی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے ہیبٹس آف آرگنائزیشنز اینڈ سوسائٹی۔ دوستو جب عادت فرد سے نکل کر نظام بن جائے، دوستو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ عادت صرف میری ہوتی ہے یا تمہاری، لیکن یہ کتاب کہتی ہے عادت کمپنی کی بھی ہوتی ہے، ادارے کی بھی ہوتی ہے اور ایک پورے معاشرے کی بھی ہوتی ہے۔ جہاں لوگ ہو وہاں عادت ضرور ہوتی ہے۔ دوستو ادارے عادتوں پر چلتے ہیں۔ کسی آفس میں، کمپنی میں یا نظام میں ہر کام، ہر اصول یا ہر رد عمل اکثر سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ عادت کے تحت ہوتے ہیں۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں، میٹنگ ایسے ہی ہوتی ہے، فیصلے ویسے ہی ہوتے ہیں، غلطیاں ایسے ہی دہرائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ جو بار بار ہو وہ دراصل اصول بن جاتا ہے۔ دوستو یہ خیال انتہائی غلط ہے کہ ادارے ہمیشہ عقل سے چلتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کمپنیاں نمبرز پہ چلتی ہیں، مگر یہ کتاب کہتی ہے کہ رک جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ کمپنیاں اپنی عادت، طاقت اور روایت سے چلتی ہیں۔ دوستو ادارے عقل سے نہیں، عادت سے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایلکووا نامی کمپنی، ایک نیا لیڈر آیا، اس نے منافع کی بات نہیں کی، ترقی کی بات نہیں کی، اس نے صرف ایک بات کہی، تم حفاظت کو عادت بنائیں گے۔ نتیجہ حادثے کم ہوئے، اعتماد بڑھا، پیداوار بڑھی
اور پروفٹ خود بخود آیا۔ دوستو جب نظام درست ہو نتیجہ خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ دوستو اداروں میں بھی بنیادی عادتیں ہوتی ہیں، جیسے فرد میں کی ہیبٹس ہوتی ہیں ویسے ہی ادارے میں بھی ہوتی ہیں۔ یہ عادت باقی عمل کو کنٹرول کرتی ہے، طاقت کو بیلنس کرتی ہے۔ دوستو ادارے کی ایک عادت 1000 فیصلے بدل دیتی ہیں۔ دوستو طاقت کی لڑائیاں دراصل عادتوں کی لڑائیاں ہیں۔ اداروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ کون فیصلہ کرے گا، یہ کام کس کا ہے، یہ اصل میں پرانے لوپس کی حفاظت ہوتے ہیں۔ انسان عادت چھوڑنے سے زیادہ اختیار چھوڑنے سے ڈرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ بری ادارتی عادتیں کیوں زندہ رہتی ہیں؟ کیونکہ وہ کسی کو فائدہ دیتی ہیں، وہ ذمہ داریوں کو چھپاتی ہیں، وہ سوال کو روک دیتی ہیں۔ جو فائدہ دے وہ غلط بھی زندہ رہتا ہے۔ دوستو کلچر دراصل مشترکہ عادتیں ہیں۔ کلچر کوئی نعرہ نہیں، کوئی پالیسی نہیں۔ کلچر وہ ہے جو لوگ بغیر کہے کرتے ہیں۔ جو سب خاموشی سے کریں اسی کو کلچر کہا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اداروں میں تبدیلی کیوں ناکام ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگ نظام بدلنا چاہتے ہیں، عادت نہیں، اور جب تک عادت نہ بدلے کاغذی تبدیلی بیکار مانی جاتی ہے۔ نیا قانون پرانے لوپ کو کبھی بھی نہیں توڑتا۔ دوستو جب عادت فرد یا کمپنی تک محدود نہ رہے اور لاکھوں لوگ اس ایک رد عمل کو دینے لگے تو وہ عادت تاریخ بن جاتی ہے۔ جب لوگ ایک جیسے عمل دہرانے لگے تو اس عادت نہیں تحریک کہتے ہیں۔ دوستو معاشرتی عادتیں حقیقت میں ہوتی ہیں۔ معاشرہ بھی عادتوں پر چلتا ہے۔ ہم کیا قبول کرتے ہیں، ہم کس پر خاموش رہتے ہیں، ہم کب بولتے ہیں، یہ سب مشترکہ لوپس ہیں۔ دوستو جو معاشرہ بار بار کرے وہی اس کا کردار بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ایک خاموش مگر طاقتور مثال دیتی ہے۔ جب کچھ لوگ نسلی امتیاز کے خلاف کھڑے ہوئے تو وہ اکیلے تھے، لیکن دوسروں نے وہی عمل دہرایا تو وہ ایک عادت بن گئی۔ دوستو تحریک ایک دن میں نہیں بنتی، ایک جیسے عمل سے بنتی ہے۔ دوستو ساتھیوں کا دباؤ کیوں طاقتور ہے؟ انسان اکیلا کمزور ہوتا ہے، گروہ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ہونا چاہتے ہیں۔ دوستو لوگ سچ نہیں دیکھتے، لوگ اکثر اکثریت کو دیکھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ احتجاج کیوں پھیلتا ہے؟ کیونکہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے اشارہ بن جاتا ہے، اور یہی لوپ ہوتا ہے۔ جب انعام تعلق بن جائے عادت تیزی سے پھیلنے لگتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اجتماعی عادتیں کیوں نہیں رکتی؟ کیونکہ وہ شناخت بن جاتی ہے، وہ تعلق کو دیتی ہے، وہ معنی دیتی ہے، اور جو تعلق دے وہ آسانی سے کبھی نہیں ٹوٹتا۔ دوستو تبدیلی کناروں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک کتاب کہتی ہے تبدیلی ہمیشہ مرکز سے نہیں کناروں سے شروع ہوتی ہے۔ چند لوگ جو مختلف عمل کریں وہی آگے چل کر معیار بن جاتے ہیں، اور آج کا عجیب انسان کل کا معیار ہوتا ہے۔ دوستو رہنما کیوں اہم ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ نہیں جانتے کب رکنا ہے، کب بولنا ہے، مگر ایک لیڈر جانتا ہے کہ لوپ کو کیسے چلانا ہے۔ جس نے عمل کو نام دیا وہی سمت دے سکتا ہے۔ دوستو تمام پوائنٹس ختم ہونے کے بعد آخر میں رائٹر ایک بہت گہرا فائنل میسج دیتے ہیں۔ جب عادت بدلتی ہے زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔ زندگی کے اس سفر کے آخر میں ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے، تمہاری زندگی کسی ایک بڑے دن سے نہیں بدلے گی، کسی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بدلے گی، کسی ایک بڑے جذبے سے بھی نہیں بدلے گی۔ زندگی خاموشی سے روز بدل رہی ہے۔ زندگی چیخ کر نہیں بولتی، زندگی عادت کے لہجے میں بدلتی ہے۔ دوستو تم ٹوٹے ہوئے ہو یا نہیں ہو، اگر تم نے بار بار وعدے توڑے، بار بار وہی غلطیاں دہرائی، بار بار خود کو کمزور سمجھا، تو یہ کتاب تمہیں ایک سکون دینے آئی ہے کہ تم خراب نہیں ہو، تم صرف عادت کے لوپ میں ہو۔ جو نظام میں پھنسا ہو وہ اکثر کمزور ہو جاتا ہے۔ دوستو الزام یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب خود کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، قسمت کو کوسنے کی ضرورت نہیں، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تم جانتے ہو کہ اشارہ کیا تھا، عمل کیا تھا، اور انعام کیا تھا۔ سمجھ آ جائے تو الزام خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو شعور ہی اصل آزادی ہے۔ اس کتاب نے تمہیں کنٹرول نہیں دیا، یہ کتاب تمہیں شعور دیتی ہے،
اور شعور سب سے بڑا ایسڈ مانا جاتا ہے۔ جو دیکھ سکتا ہے وہی تو بدل سکتا ہے۔ تمہیں نئی زندگی نہیں چاہیے، تمہیں نیا شہر نہیں چاہیے، نیا کام نہیں چاہیے، تمہیں صرف نئی عادت چاہیے۔ نئی عادت پرانی زندگی کو نیا بنا دیتی ہے۔ دوستو، چھوٹا مقدس ہے، یہ کتاب بار بار کہتی ہے۔ بڑا مت سوچو، چھوٹا سوچو، مگر اس پہ کنسسٹنٹ رہو، کیونکہ چھوٹا عمل روز کیا جا سکتا ہے بغیر تھکن کے اور بغیر بور ہوئے۔ جو روز ہو سکے وہی زندگی بدلتا ہے۔ دوستو، حوصلے کا دھوکہ بھی سن لیں۔ حوصلہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر عادت ہمیشہ ٹھہرتی ہے، اور اگر تم نے حوصلے کا انتظار کیا تو تم وہیں رکے رہو گے، اور اگر تم نے عادت بنا لی تو زندگی چل پڑے گی۔ دوستو، حوصلہ مہمان ہے اور عادت گھر ہے، مگر درد آپ کا دشمن نہیں۔ درد نہیں کہتا کہ رک جاؤ، درد کہتا ہے کہ کچھ بدلو۔ مسئلہ درد نہیں، وہ عادت ہے جو تم درد سے بچنے کے لیے چنتے ہو۔ دوستو، درد تو دراصل ایک اشارہ ہے، مگر فیصلہ تمہارا ہی ہے۔ دوستو، تم پھسلو گے اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ یہ کتاب وعدہ نہیں کرتی کہ تم کبھی نہیں گرو گے، یہ کتاب تو سکھاتی ہے کہ گرنے کے بعد واپس کیسے آنا ہے۔ دوستو، جو واپس آنا سیکھ لے وہ کبھی گر کر گرا نہیں رہتا۔ دوستو، پہچان آخری عادت ہے۔ آخر میں سب کچھ ایک سوال پر رک جاتا ہے کہ میں کون بن رہا ہوں۔ تم جو روز دہراتے ہو اصل میں تم وہی بن رہے ہو۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان جو بھی ہے وہ اپنی سوچ کا عمل ہے۔